अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वजह मेरे वालिद साहब के साथ होने वाला वो हादसा जो हमारे पूरे ख़ानदान के ऊपर पहाड़ बन के टूटा। मेरे वालिद साहब मौलवी वालिद सुमरो, उनके साथ एक हादसा हुआ था। हादसा क्या था? एक गाड़ी ने टक्कर मारा था कार ने हैदराबाद में, कासिमाबाद के इलाके में वादुआ एक रोड है, वहाँ पर वो अपने घर के पास हमारी जो रिहाइश है वहाँ चहलकदमी करने निकले हुए थे। तो वो 4 दिन वेंटिलेटर पर रहे और फिर 5वें दिन उनका इंतकाल हुआ। 5 सितंबर को वो इंतकाल कर गए और उसके बाद हम अपने जो आबाई गांव है जो ही के करीब बख्शली रिंद वहाँ गए और आज वहाँ से वापसी हुई हैदराबाद और एक आध दिन के बाद फिर मैं लाहौर की तरफ वापस जाऊँगा। ये हादसा फिर पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है ज़ाहिर उस पर मेरी नज़र नहीं रही। आज आकर मैंने जब गांव से हैदराबाद की तरफ मैं आ रहा था तो फिर ज़रा मैं देखता रहा सोशल मीडिया पर और अखबारात टीवी चैनल की खबरें सुनने की कोशिश की कि चल क्या रहा है मुल्क में। यूँ लग रहा है कि जैसे एक अजीब गरीब किस्म का कड़मस बचा होगा। उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं मुख्तसरन ज़रा ये जो इंसान के ऊपर बीतती है, वालिदैन आपके साथ हो तो वो एक साया सा होता है, उसके बाद फिर कड़ी धूप की तरह आपको ज़िंदगी लगती है। और मैं अक्सर जब गर्मियों में किसी ज़माने में लाहौर से या हैदराबाद से गांव जाया करता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं शदीद गर्मियों में जाऊं, क्योंकि गर्मियों में पले बड़े हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ताकि वो जो एक आदत है वो ख़राब ना हो। तो तब जिस्म को जो है वो सूरज की लो, गर्मी की लो, सूरज की तपिश जिस्म को झुलसाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गर्मी थी मेरे गांव में उसने रूह को झुलसाया, अंदर तक उस गर्मी की जो तपिश थी वो महसूस हुई। ज़ाहिर है वालिद सर पे नहीं तो फिर इस तरह ही होता है। मेरे वालिद साहब मजहबी आलिम थे, मदरसे के पढ़े हुए प्रॉपर दस्तारबंद आलिम जो होते हैं, और उन्होंने कई मदारिस से तालीम ली, कई मदारिस में तालीम दी और फिर अब कई दहाइयों से वो सिर्फ अपने घर में बैठकर वो मुख्तलिफ जो मजहबी रिसर्च हो रही होती थी, मुख्तलिफ किताबें आ रही होती थी तो वो पढ़ा करते थे और फिर उनके ऊपर अपने कमेंट्स, अपने नोट्स और हवाले लिख कर वो अपने पास महफूज रख लिया करते थे। ये उनकी टोटल रूटीन थी। हल्का सा खाना खाना, चहलकदमी करना, वॉक करना और बाकी सारा का सारा टाइम उनका गुजरता था पढ़ाई में। और घर में वो मैं इस उम्र में पहुंचा हूं कि 50 के करीब हूँ। मेरे बड़े भाई फारूक सुमरो वो 50 से माशाल्लाह ऊपर जा चुके हुए। वो हमारे साथ कभी भी मतलब नॉर्मल से मुराद की जिस तरह के बड़े उम्र के बच्चों के साथ बात की जाती है इस तरह नहीं करते, तोतली ज़बान में हमारे साथ बात किया करते थे हम सब बहन भाइयों के साथ। और बहनें ख़ास तौर पर हमारी, उनको रोज़ाना मतलब अगर किसी दिन उन्होंने किसी बहन को फ़ोन ना किया हो तो परेशानी में उनका दिन गुजरता था कि जी फ़ोन नहीं किया, या कभी अगर उनके पास मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो वो फिर परेशान हुआ करते थे। तो एक अजीब मतलब एक शफीक बाप और उनके जाने के बाद एक अजीब सी दुनिया लग रही है। दुनिया बदली ज़ाहिर है, सारा कुछ चेंज हो जाता है आपका। और वालिद भी वो जिन्होंने कभी आपको फोर्स ना किया हो। हम जिस इलाके से हैं वहाँ पर मतलब बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी तक गईं उनमें कुछ हमारे करीबी अजीज़ हैं उनकी बच्चियाँ, और उसके बाद अगर हमारी फैमिली में से सबसे पहले मेरी बहनें यूनिवर्सिटी में गई और लोगों ने कई बार उनको कहा कि मौलवी साहब आपकी बेटियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो वो हंस के लोगों को टाल दिया करते थे या फिर मजहबी हवाले देकर उनको कायल किया करते थे कि नहीं, तालीम जो है वो बच्चों के लिए, ख़ासतौर पे बच्चियों के लिए ज़रूरी है। बच्चियों की जॉब नौकरी उसके मतलब एक होता है ना कि आपके जहन में तस्वुर हो कि दूर दराज जूही का इलाका बलूचिस्तान के साथ लगने वाला और वहाँ की ट्रेडिशन ज़रा डिफरेंट हुआ करती थी तब। अब तो खैर बहुत आगे है वो भी वहाँ के लोग। तो इस तरह के वो इंसान थे शफीक, ना किसी को फोर्स करना, ना किसी के ऊपर अपनी राय मुसल्लत करना। फैमिली के मामलात में भी वो अपनी राय दे देते थे फैसले। फिर बाज़ औक़ात ये होता था कि हम करके उनको बता देते थे कि इस पे आप ज़रा अपनी शफ़क़त फरमा दें, ही हम करने जा रहे हैं, तो हंस के कह देते थे कि ठीक है।
دوبارہ اب وہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اللہ ان کی مغفرت کرے سب دوستوں نے جنہوں نے ہمیں اس مشکل گھڑی میں، کیونکہ بہت تکلیف کا تھا ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، کیونکہ والد صاحب بزرگ تھے، 76 سال کی عمر تھی، لیکن مکمل صحت مند تھے، مکمل صحت یاب تھے، کوئی ان کو چیز، کوئی ایک ہوتا ہے نا، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی دل کا عارضہ، کوئی عارضہ لاحق نہیں تھا. تو والدین تو والدین ہوتے ہیں، چلتے پھرتے جائیں یا بیمار ہو کر جائیں تو وہ شفقت جن سے کہ سر سے ہٹ جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہی محسوس کر سکتے. تو لیکن اس میں یہ جو تکلیف کے دن ہمارے، یہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب، میرے گاؤں کے لوگ، لاہور کے دوست جو یہاں چل کر آئے، گاؤں تک آئے، عمران، ارسلان وڑائچ، فیصل وڑائچ، فیصل شکیل اور علی جان اور باقی دوست جو نہیں آ سکے باوجود، انہوں نے بھی مکمل ایک اپنے پاس ہونے کا احساس دلایا. اور میرے گاؤں کے لوگ جو ہر وقت، ہر لمحے کوئی بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہماری فیملی، کیونکہ رند برادری کا گاؤں ہے اور ہم سومرو اس میں کوئی چند گھر ہیں ہمارے تو قریبی احباب، قریبی یار دوست جو علاقے کے ہیں وہ ہمیں بھی رند ہی کہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس چیز کی. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یار دوست تھے، احباب، اہل علاقہ، ان کی جو دکھ بانٹنے کا، ہمارے ساتھ بیٹھنے اور ہمیں جو ہوتا ہے پرسا دینا اور پھر دعائیں دینا، ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم تکلیف کے یہ دن جو ہے وہ گزار پائے اور آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آتا ہوں، ظاہر ہے وہ نکلنے کی کوشش میں بھی کروں گا. ابھی تک کسی اور طرف ذہن سوچ نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے کرنا پڑتا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا آصف زرداری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی جس میں وہ 90 دن میں انتخابات کی بات کر رہے ہیں کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات، 90 دن سے مراد کہ وہ جو مردم شماری کا معاملہ، جو کنٹروورسی پیپلز پارٹی نے کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو معاملہ زیر بحث آیا، مردم شماری کی منظوری اور اس کے بعد 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ، پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا آ جانا کہ جی مردم شماری کے تحت نہیں حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد انتخابات ہوں، تو یہ بذات خود ایک بڑا جو ہے وہ اس کو ظاہر میڈیا نے فوکس کیا ہوا ہے. کیونکہ تو ایک روز پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انتخابات جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. ساتھ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو کٹ پتلیاں بنانے کا کام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نہ کرے، پہلے ماضی میں بھی کرتے رہے، اب بھی کر رہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. تو اس کو لے کر ظاہر ہے پھر بلاول کی اسٹیٹمنٹ اور پھر آصف زرداری کی اسٹیٹمنٹ، تو نیچرل ایک سوال تو اٹھتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا، نولہ صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا چیک باؤنس ہو گیا ہوا، کچھ لوگ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں. کچھ لوگ اس کو پیپلز پارٹی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے طور پر، جس طرح ماضی میں نون لیگ میں نواز شریف اور شہباز شریف کا رہتا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ترلے منتوں کے لیے تھے اور نواز شریف صاحب ذرا بھڑک مارنے کے لیے، للکارنے کے لیے، اور پھر اسی طرح وہ جو بلاول بھٹو وہ ذرا للکاریں گے اور آصف زرداری صاحب جو ہے وہ معاملے کو ٹھنڈا کریں گے تاکہ بارگیننگ پوزیشن پہ آئے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے اوپر سندھ میں کوئی سخت وقت آنے جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب کا کہ جی 1000 سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے ان کو نو فلائی لسٹ پہ رکھا گیا ہے، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے قریبی. اس طرح تو خیر میڈیا پہ باتیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایک تو یہ کنٹروورسی چل رہی تھی، دوسرا کل چیف جسٹس صاحب نے وہ جو ان کی ساس کی آڈیو کا ایشو تھا اس کے اوپر کمیشن بنا تھا، حکومت نے بنایا تھا آڈیو لیک کمیشن. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی پر مشتمل ایک بنا تھا بینچ نہیں بلکہ وہ کمیشن بنا تھا، تو اس کو کام کرنے سے روک دیا ہوا تھا چیف جسٹس صاحب نے. اور اس کے بعد پھر فائنلی چیف جسٹس صاحب نے وہ کمیشن فارغ کر دیا، یعنی اپنی ساس کو انصاف دیا. انصاف کیا دیا؟ ان کی ساس جو ان کی عدالت کے اندر مداخلت کر رہی تھی اس سے وہ آخری دنوں میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ دب جائے، ختم ہو جائے. لیکن یقین مانیے گا یہ معاملہ دبے گا نہیں،
یہ معاملہ یہیں رکنا نہیں ہے، اس معاملے نے آگے جانا ہے۔ وجہ سیدھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اب چند روز کے بعد جو ہے وہ آج 9 ستمبر ہے، تو 7 دن باقی ہیں، ٹوٹل 6 دن بیچ میں ہوں گے۔ 7ویں دن وہ چلے جائیں گے اور 8ویں دن ان کے اعزاز میں جو ہے ہوگا الوداعی تقریب ہوگی جسٹس قاضی فائز صاحب جو نامزد چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے۔ تو جب وہ آئیں گے تو وہ جو ابھی تک جو معاملات جو قاضی اپنا چیف جسٹس صاحب چلاتے آئے ہیں ان کو وہ ریویو کریں گے، ان کی طرف رجوع ضرور کریں گے، اور خاص طور پر یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کافی ساری اور چیزیں ہیں، تو اس طرف وہ ضرور ایک بار جائیں گے۔ تو جب وہ جائیں گے تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہو کر چیف جسٹس صاحب جو کچھ کرتے رہے، ان کے اہل خانہ جو کچھ کرتے رہے، وہ سارا کچھ پھر سامنے آ سکتا ہے، اور یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب سلیٹ مٹا کر جائیں اور اس کو پھر دوبارہ اس کی طرف کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اس طرح نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان معاملات کو اس طرح چھیڑتے، ان معاملات کو چھوڑ کر اگلے چیف جسٹس صاحب کے لیے چلے جاتے۔ لیکن کیسے چھوڑتے؟ کیونکہ وہ آڈیو لیکس بیسیکلی ان کی ساس کے لیے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے لیے ایک بڑی ٹینشن کی باعث ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے باعزت ریٹائرمنٹ کا جو بندوبست سوچا ہوا تھا اس کے لیے اس معاملے کو، کیونکہ ذاتی معاملہ تھا نا، بالکل جو انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، کانفلکٹ تھا، اس کو مفادات کا تقاؤ کے تحت یہ معاملہ دیکھا جا رہا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی معزز عدلیہ بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بھی جو عدالتیں ہیں ان میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں نہیں ملتی کہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، آپ کا اپنا معاملہ ہو اور آپ خود سنیں اور جو ہے فیصلہ دے دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی، لیکن بہرحال ہمارے چیف جسٹس صاحب پہلے بھی ایسا کرتے رہے، اب بھی انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ رکنے کا نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ جو آج پتہ چلا مجھے، سائفر کی وجہ سے ایک قانون بنا تھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ والے معاملے پر بھی عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہوئے ہیں، ان کے وکلا چلے گئے ہوئے ہیں، اور وہ اب اس کو کہتے ہیں کہ جی اس پر کیونکہ صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے لہٰذا وہ قانون نہیں بنا۔ حالانکہ صدر نے ٹویٹ کر کے اعلان کر دیا تھا کہ جی میں نے اس کی منظوری نہیں دی، حالانکہ صدر صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہوا ہے، یہ تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ ان کے دستخط نہ کرنے کے باوجود آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اب نافذ العمل ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے معافی مانگی ہے اس میں، اور قانون بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ صدر دستخط کریں یا نہ کریں، 14 دن کے اندر وہ جو مقررہ مدت ہے اس کے اندر اگر صدر دستخط یا اعتراض لگا کر یا منظور کر کے واپس نہیں بھیجتے، اعتراض نہیں لگاتے اور پھر اپنے پاس رکھ بھی دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے، اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تو قانون بن گیا، اس کے بعد اسپیشل کورٹ بنی، اس میں سائفر کے تحت جسٹس جج ابو الحسنات صاحب جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ہیں ان کو اضافی چارج دیا گیا۔ تو اب وہ عمران خان صاحب کو بڑی دیر بعد یاد آیا کہ اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کچھ غلط فہمیوں کا شکار تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ان کو اب کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایزی ہیں، ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، تو اس غلط فہمی کے چکر میں وہ بہت کچھ غلط کر گئے۔ تو اب جب معاملات عدالتوں میں ضمانتیں بھی ہوتی ہیں تو بھی رہا نہیں ہوتے، پرویز الہی صاحب دیکھ لیں، عمران خان صاحب خود دیکھ لیں، تو اب وہ اس چکر میں آئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جاتے کوئی شاید بجھتے دیے کی پھڑک کی طرح وہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ان کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اڑا دیں، مگر ہوگا یہ کہ پھر قاضی فائز صاحب آئیں گے، اگر چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو چند دن کے بعد قاضی فائز صاحب آ کر معاملات وہیں سے شروع کر دیں گے جہاں سے عمران خان صاحب ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو معاملات اب ڈیفرنٹ ہو گیا، اب اگلے ہفتے کے بعد ایک ہفتہ بیچ میں جو پرسوں سے شروع ہوگا وہی ہفتہ ہے، اس ہفتے کے بعد سارا کچھ ذرا چینج ہو جائے گا، صورتحال بدل جائے گی، اور بدلتی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ یکسر بدلے گی، اور ظاہر اس بدلتی صورتحال میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی جماعتیں، جو پی ٹی آئی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر پارٹیز ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ان کے لیے بھی ذرا صورتحال میں سنبھل کر چلنا پڑے گا ان کے لیے بھی کوئی آسانیاں نہیں ہوگی، حالات ان کے لیے بھی
وہ اتنے اچھے اور اتنے بہتر نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت زیادہ چینجز آنے جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس آپ دیکھیں، آرمی چیف تبدیل ہونے کے بعد حالات بہت بدل گئے۔ اب چیف جسٹس صاحب کی تبدیل ہونے کے بعد حالات مزید بدل سکتے ہیں۔ اب اگلے ولاگ میں کچھ اور چیزیں اسی سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ اب اسی طرح روٹین میں آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ جو میرے علم میں چیزیں آئیں گی، جو میرے پاس خبر آئے گی، یا حالات کو میں جس تناظر میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔